मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। और अल्लाह ताला ने बताया है कि एक वक्त आने वाला है, इधर शम्सु कुव्विरत, जब सूरज बेनूर हो जाएगा, सितारे झड़ जाएंगे। व इदल जिबाल सुय्यिरत, पहाड़ अपनी जगह से हिला दिए जाएंगे। व इदल इशार उतिलत, 10 माह की गावन ऊँटनियाँ ऐसे ही छोड़ दी जाएंगी। एक तमसील है, मिसाल है, यानी लोग अपने कीमती अमवाल को भी भूल जाएंगे। व इदल वहूश हुशिरत, खौफ और दहशत की वजह से जंगली जानवर शहरों में आ जाएंगे। और व इदल बिहार सुज्जिरत, समंदरों में आग लगा दी जाएगी, भड़का दिए जाएंगे। व इदल नुफूस ज़ुविजत, लोगों को हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा, अच्छे और बुरे। व इदल मऊदत सुइलत, ये तो शुरू में तो ये क़यामत की होलनाकियाँ हैं ना, जो पहला सूर है। आगे दूसरे सूर के बाद क्या होगा? व इदल मऊदत सुइलत, जिस दिन जिंदा दफन की हुई लड़की से पूछा जाएगा बि अय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। ये कुरान की बलागत है। अब देखिए, कुरान जो है ना, जुज़ियात के ज़िमन में कुल्लियात बयान करता है। ये मैं बार बार उसूल बयान करता हूँ। जुज़ियात किसे कहते हैं? थोड़ी गाढ़ी उर्दू है। यानी कुरान बताएगा कि क़यामत के दिन ऐसा होगा, हालांकि ऐसा नहीं होगा, होगा तो बहुत कुछ। यानी उससे ये बताना चाहता है कि इंसाफ होगा क़यामत के दिन। अब हो ये रहा है, कुरान ये बता रहा है कि सूरज तबाह हो जाएगा। असल में तो क्या, इसको 2 लफ्ज़ों में यूँ बयान किया जा सकता था कि एक दिन आएगा, पूरी कायनात तबाह कर दी जाएगी और सबसे हिसाब व किताब लिया जाएगा। ये 2 लफ्ज़ों में बात शॉर्ट में आ सकती है ना। असल तो मजमून है ना आयत का, वो क्या है, ये दुनिया ऐसे नहीं चल रहेगी हमेशा, बल्कि एक दिन क्या होगी, दुनिया तबाह हो जाएगी, सबसे हिसाब लिया जाएगा। ये एक उसूल है, कायदा बयान किया जा रहा है। लेकिन कायदा कुरान जो बयान कर रहा है वो वाक़यात बयान कर रहा है कि ऐसा ये वाक़या भी होगा, ये वाक़या भी होगा, ये वाक़या भी होगा और ये वाक़या भी होगा। मैं इसकी यूं मिसाल से बात समझाता हूँ। कुरान कहता है वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, वालिदैन को उफ़ मत करो। ये कायदा नहीं है। लॉ और कायदा ये है कि वालिदैन को तकलीफ़ ना दो। अब जब हम तकलीफ़ नहीं देंगे तो उसके बहुत सारे जुज़ियात हैं। उसमें यह कि उनको गाली भी ना दो, उसमें यह है कि उनको मारो भी नहीं, उसमें यह कि उनको उफ़ भी ना करो। तो तकलीफ़ की जितनी किस्में थीं वो एक उसूल में आ जाती है ना कि उनको तकलीफ़ ना दो। तो होना ये चाहिए था कि कुरान सीधा सीधा ये कह देता कि उनको तकलीफ़ ना दो, ये लॉ बयान कर देता ना, कायदा बयान कर देता। लेकिन तकलीफ़ की किस्में क्यों बयान की जा रही? उन किस्मों को हम जुज़ियात कहते हैं। किस्में क्यों? और किस्म में एक किस्म बयान की है, तो बज़ाहिर ये बलागत नहीं है। कलाम जामे तो ना हुआ ना भाई। यार मैं एक बात है, कोई मेहमान आपके घर आता है, मेरा मेहमान है, मैं आपसे कहता हूँ यार ये मेरा दोस्त है, आप इसका इकराम करना। अब आप खुद समझ जाओगे भाई, ये कानून बयान कर दिया, इकराम करना है। अब इकराम में अगर उसको पानी की ज़रूरत है तो पानी पिलाया जाएगा, उसको चाय की ज़रूरत है तो चाय, उसको नींद आ रही है तो आप सोने के लिए बिस्तर देंगे। तमाम चीज़ें आ गई ना। तो बलागत का तकाजा तो ये था कि मैं आपसे कहता इसका इकराम करो। बस इकराम की जो जुज़ियात हैं कि चाय पिलाओ, कोल्ड ड्रिंक पिलाओ और सोने के लिए बिस्तर दे देना और एसी ऑन कर देना, ड्रामा देखने का दिल चाह रहा है तो उर्तुगल दिखा देना, ठीक है ना, ये तो सारी जुज़ियात है ना। तो इससे तो कलाम लंबा हो रहा है। तो होना ये चाहिए था कि मैं आपसे ये कह देता कि भाई मेरा गेस्ट आ रहा है, उसका इकराम करो। अब आप पे छोड़ देता है भाई, इकराम तो खुद समझ जाओ इकराम किसे कहते हैं। लेकिन कुरान यहां उसूल बयान नहीं कर रहा। वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन में भी कुरान ने उसूल बयान नहीं किया, बल्कि ये ऐसे ही है, कुरान ने कहा वालिदैन को उफ़ ना करो। हालांकि कुरान ये कह देता कि वालिदैन को तकलीफ ना दो, तो उफ़ खुद ब खुद उसमें आ जाता। लेकिन कुरान की आदत ये नहीं है। कुरान जुज़िया बयान करता है और कहता है इससे कायदा तुमने खुद निकालना है। इसमें हिकमत क्या है? हर जगह एक नई हिकमत होती है। ये बहुत टेक्निकल पॉइंट की बातें, इनकी कदर कर लें, ठीक है ना। ऐसी बातें आमतौर पे आसानी से तफसीरों में मिलती नहीं है। इसमें बल्कि बाज़ दफ़ा मिलती नहीं है, सारी ज़िंदगी भी तलाश करते रहे, नहीं मिलती ठीक है ना। वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन कुरान ने इसलिए कहा है कि कुरान अगर उसूल बयान करता ना कि वालिदैन को तकलीफ़ ना दो, ये उसूल है, तो इसमें हो सकता है बहुत से लोग कहते हैं भाई उफ़ कहने में तो कोई तकलीफ़
ہے نہیں. اتنی چھوٹی سی تکلیف ہے کہ یہ اس اصول میں داخل ہے ہی نہیں. لہذا قرآن نے اف کی مثال دی جو تکلیف میں سب سے کم درجے کی تکلیف سمجھی جاتی ہے. بھائی کسی کو آپ کہہ دو اف، اس سے اس کو کتنی تکلیف ہوگی؟ بہت معمولی سی. تو قرآن نے یہ جزیہ بیان کر دیا کہ جب میں اتنی سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا تو گالی دینا یا ان کو مارنا یہ تو بہت دور کی بات ہے. تو اصول جو قاعدہ اور ضابطہ تھا نا کہ بالکل بھی تکلیف نہیں دینی، یہ قاعدہ اور ضابطہ اگر اس طرح سے بیان کیا جاتا کہ بالکل نہیں دینی تو بات سمجھ میں نہ آتی، بلکہ تکلیف کی ایک قسم بیان کر دی، وہ قسم جس میں تکلیف بہت کم ہوتی ہے، وہ بیان کر کے قرآن نے اصول سمجھا دیا کہ جب اتنی تھوڑی سی تکلیف دینا جائز نہیں ہے تو اس سے اونچے درجے کی تکلیف تو بالکل ہی حرام ہے. اس کی اب مثال میں مہمان پہ فٹ کرتا ہوں. یہ عثمان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے کہا کہ میرا مہمان آئے، ان کا اکرام کرنا. اب مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ یار یہ ان کا لائف اسٹائل الگ ہے. مہمان آیا ہے جناب، وہ سعودی عرب کے رائل فیملی سے اس کا تعلق ہے. اب ہو سکتا ہے یہ اس کو ایک ایئر کنڈیشن روم دے دیں اور ایک چائے منگوا کے اس کے سامنے رکھ دیں. اس کو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ کیا یہ اکرام ہے. تو وہاں میں ڈیٹیل میں جاؤں گا، میں اصول نہیں بیان کروں گا کہ اس کا اکرام کرو. میں کہوں گا یار ان کے یہاں اکرام کی ڈیفینیشن الگ ہے اور وہ رائل فیملی کا ہے. جو چیز ان کے یہاں اکرام سمجھی جاتی ہے وہ اس کے ہاں توہین سمجھی جاتی ہے. یہ اس کو بریانی اور جو ہے نا قورمہ لا کے رکھ دیں گے. سمجھ رہے ہیں نا، وہ بکرے کی چانپیں کھانے کے عادی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کو جو ہے نا وہ قورمہ لا کے رکھ دیں گے اور سمجھیں گے میں نے کیا کیا ہے، اکرام کیا. تو ان کو تو بھائی زیتون چاہیے، اور زیتون بھی یہاں کا ڈالڈا والا زیتون نہیں چاہیے. ان کو تو کوئی زیتون بھی کوئی شام اور فلسطین کا زیتون اور انجیر اور پتہ نہیں کیا کیا، اور گھر میں تو بٹھانا ہی نہیں، ان کو تو ہوٹل دینا ہے رینٹ پہ لے کے. ان کو تو کوئی بہت ہی کوئی لگژری قسم کا کمرہ جو ہے نا وہ رینٹ پہ لے کے دیں، اپنے گھر میں تو رکھنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں میں قاعدہ کلیہ بیان نہیں کروں گا، یہاں میں جزیات بیان کروں گا کہ بھائی عثمان بھائی ایک گیسٹ آ رہے ہیں، تو ایسا ہے کہ ان کو آپ شیرٹن ہوٹل میں ایک کمرہ بک کر کے دے دیں. ٹھیک ہے نا. اور ہوٹل والے سے کہتے ہیں بھائی تو بل کی پرواہ نہ کر. اب یہ جزیات بیان ہو رہی ہیں نا. بھائی تو بل کو چھوڑ دے کہ کتنا بل بنے گا، وہ سب ہدیے کی شکل میں واپس، جب یہ بادشاہ سلامت خوش ہو کے واپس جائیں گے نا تو وہ مجھے بھی نواز دیں گے اور تجھے بھی نواز دیں گے. تو یہاں میں جزیات بیان کروں گا، یہاں میں کلیات یہ نہیں کہوں گا کہ بس اکرام. تو قرآن بھی اصول اور ضابطہ اگر بیان کر دیتا نا کہ ایک دن قیامت آئے گی اور سب تباہ ہو جائے گا اور لوگوں کا انصاف ہوگا، تو بات کلیئر نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہوگا انصاف ہوگا، جو اللہ کے سامنے جا کے بیان کر دیں گے اور جو دنیا میں انتقام لے سکتے تھے وہ بتا دیں گے کہ بھائی اللہ اس نے دنیا میں میرے ساتھ ظلم کیا تو اب بتا. تو اللہ بتا رہے ہیں کہ اصول نہیں بیان کروں گا، میں بتا رہا ہوں کہ جس دن قیامت تباہ آئے گی تو یہ کچھ ہوگا. سورج جو لاکھوں سال سے روشنی دے رہا ہے، جس کے بارے میں تصور ہی نہیں ہے کہ کبھی بے نور ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم جب کہتے ہیں نا سب کچھ تباہ ہو جائے گا تو ایک جنرلی یہ خیال آتا ہے بس تباہ ہو جائے گا. ہو سکتا ہے سورج تباہ نہ ہو، وہ اسی طرح چلتا رہے. لاکھوں کروڑوں سال ہو گئے سورج بے نور نہیں ہوا، تو اللہ جزیات بیان کر کے کلیات سمجھا رہے ہیں، کلیہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو سورج لاکھوں کروڑوں سال سے چمک رہا ہے اس کی روشنی ختم. سمندر کے بارے میں تصور نہیں ہے کہ آگ لگ جائے اس میں. ادھر توجہ، یعنی پانی میں آگ لگنا ممکن نہیں ہے. تو سمندر کے بارے میں تصور نہیں ہے کہ آگ لگ جائے. ایسی تباہی اگر کلیہ بیان کیا جاتا نا تو اتنی بڑی تباہی کا تصور دماغ میں نہیں آتا. ہم کہتے ہیں زیادہ زیادہ یہ کہ بھائی تباہ ہو جائے گا، سمندر اپنی جگہ رہے گا، پہاڑ ختم ہو جائیں گے. نہ اللہ فرمائے سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، ایسی ہولناکی ہوگی. اور جب حساب و کتاب کی باری آئی تو یہ نہیں کہا کہ سب کا حساب ہوگا، بلکہ اللہ نے فرمایا زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. یعنی ایسے لوگوں کے مجرموں سے بھی انتقام لیا جائے گا دنیا میں جس کے مجرم سے انتقام کا تصور ہی نہیں ہے. کیونکہ جب کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو وارث انتقام لیتے ہیں نا. بھائی باپ بیٹے کو اگر کوئی قتل کر دے تو باپ کھڑا ہوگا کہ میرے بیٹے کو کس نے مارا. بھائی کو اگر بھائی قتل کر دے تو بھائی کھڑا ہوگا کہ میرے بھائی کو کس نے مارا. یہاں تو جو قصاص لینے والا ہے نا، باپ اپنی بیٹی کی طرف سے قصاص لیتا ہے نا، تو باپ خود ہی جب دفن کر رہا ہے تو پھر کون مجھ سے پوچھنے والا ہے. تبھی عرب میں ایسے کیسز تو عدالت میں آتے ہی نہیں تھے کہ عدالت میں لے کے جائے گا کون. بھائی اگر جج کے سامنے ایک شخص جائے گا کہ فلاں نے اپنی بیٹی کو قتل کیا ہے، تو جج اس زمانے میں اس سے کہتا کہ
یہ کیس تمہارا تو بنتا ہی نہیں ہے, یہ تو باپ اس کا وارث ہے, باپ آ کے کیس کرے گا, اور ظاہر ہے باپ کرے گا ہی نہیں کیونکہ دفن کس نے کیا ہے, باپ نے. تو ایسے کیسز دنیا میں اس میں انصاف ملنے کی امید بالکل بھی نہیں ہوتی. تو اللہ نے اگر یوں بیان کر دیتے کہ ایک دن دنیا تباہ ہو جائے گی اور لوگوں سے انصاف لیا جائے گا, تو کتنا گہرا انصاف ہوگا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے اللہ نے اس کے لیے ایک مثال دے دی کہ وہ انصاف اتنا گہرا ہوگا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے اللہ خود پوچھے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. یعنی اس کا طرف سے جو ولی ہوگا وہ اللہ ہو جائے گا, حالانکہ ایسی لڑکیوں کو انصاف کی توقع تھی نہیں. تو جب ان لوگوں سے بھی انصاف لیا جائے گا تو باقی لوگ جن کے مطالبہ کرنے والے بہت سے ہوں گے ان کا کیوں نہیں ہوگا, کیونکہ اس لڑکی کے بارے میں تو اللہ ولی ہوگا نا. اور باقی جو قتل دنیا میں ہوں ان کے تو بہت سے لوگ, قاتل خود کھڑا ہوگا, مقتول خود کھڑا ہوگا, قاتل کا بھائی آ جائے گا, مقتول کا بھائی آ جائے گا, بہنیں وراثت لینے کے لیے آ جائیں گی. وہاں تو اللہ کے علاوہ بھی اتنے سارے مطالبے ہیں, تو وہ تو بطریق اولا وہ کیسز کھلیں گے, ان کی فائلیں کھلیں گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ بتانا مقصد ہے. یہ قرآن میں یہ اصول جس کو سمجھ میں آ جائے نا, کہ یہ لفظ یاد کر لیں, قرآن جزیات کے ضمن میں اصول اور قاعدے بیان کرتا ہے, یہ قرآن کی عادت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, جس دن زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, بتا کس جرم میں تجھے قتل کیا گیا, اسے کس جرم میں قتل کیا گیا تھا, اللہ تعالیٰ پوچھے گا. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, اور جس دن صحیفوں کو کھول دیا جائے گا, اعمال نامے, فائلیں کھلیں گی, اور آسمان کو لپیٹ یعنی آسمان کے چمڑے کو کھینچ دیا جائے گا, یعنی آسمان کو کھول دیا جائے گا, جہنم کو مزید بھڑکا دیا جائے گا, جنت کو سجا کے قریب لایا جائے گا. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ, کسی بھی نفس نے جو کچھ بھی کیا ہوگا, جو کچھ حاضر کیا ہوگا وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا. فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ, اب آگے اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور لانے والے جبریل ہیں, اور جن پر لایا جا رہا ہے وہ بھی مجنون اور دیوانے نہیں ہیں, ان پہ پورے ہوش و حواس ہیں, ان کے پورے بصیرت کے ساتھ وہ اس کو اللہ کا کلام سمجھ کے آپ تک پہنچا رہے ہیں. تو جبریل کی تعریف ہے وہ ترجمے میں تفصیل سے ہو چکی ہے, اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی بھی کی, وما صاحبکم بمجنون, تمہارے ساتھی دیوانے, کیونکہ بہت سارے آپ پہ نا الزام لگائے جاتے ہیں. بعض کہتے تھے کذاب ہیں, معاذ اللہ جھوٹے ہیں, بعض کہتے تھے دیوانے ہو گئے, ان کو ہوش نہیں ہے. تو اللہ نے ایک اور جگہ فرمایا کہ تم اکیلے کھڑے ہو جاؤ, تقوموا للہ مثنا و فرادا, کہ تم لوگ نا 2-2 3-3 کی ٹولیاں بنا کے اکیلے کھڑے ہو کے سوچو, ما بصاحبکم من جنہ, تمہارے ساتھی میں کوئی جنون نہیں ہے, کیونکہ جنون کی کوئی علامت ان میں نہیں پائی جاتی. جو مجنون ہوتے ہیں نا, دیوانے ہوتے ہیں, پاگل ہو جاتے ہیں, وہ اوپر سے کیا ہو جاتے ہیں, جیسے جتنے بھی روحانی علاج والے لوگ ہیں آپ دیکھیں, یہ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ ساری باتیں ٹھیک کر رہے ہوں ایک خراب کر رہے ہوں. جب آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں سنیں گے تو آپ کو 90 باتیں عجیب سی لگیں گی, کہ یہ 10 باتیں ایسی ہوں گی جو نماز روزے کی جو بالکل نارمل باتیں ہوتی ہیں. تو جو مجنون ہوتا ہے نا, جو پاگل ہوتا ہے, وہ تھوڑا پاگل نہیں ہوتا, وہ یا تو پورا پاگل ہوگا یا بالکل کیا ہوگا, کیونکہ دماغ جب تھوڑا سا کریک ہوتا ہے نا تو آدمی ہر تھوڑی دیر کے بعد الٹی پھینک رہا ہوتا ہے. تو یہ روحانی علاج والوں میں تو میں نے بہت دیکھا ہے یہ سب. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما صاحبکم بمجنون, تمہارے ساتھی کیا ہیں, وہ مجنون بھی نہیں ہیں, اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے جبریل علیہ السلام کو دیکھا بھی ہے, اور غیب پر بخیل بھی نہیں ہے, اللہ کا جو کلام ہے تم تک پہنچا رہے ہیں, اور یہ شیطان مردود کا کلام نہیں ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, تو یہ سب کے بعد تم کہاں جا رہے ہو اس کلام کو چھوڑ کر. اور یہ کلام تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے, اور خاص طور پر تم میں جو چاہتا ہے کہ سیدھے راستے پہ چلے. ایک تو ہے نصیحت تو سب کے لیے, لیکن آگے اللہ نے فرمایا اس شخص کے لیے جو سیدھے راستے پہ چلنا چاہتا ہے. یعنی ایک تو جنرلی سب کے لیے نصیحت ہے, لیکن فائدہ اس کو ہوگا جو سیدھے راستے پہ چلنا چاہتا ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا تم چاہ نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. تو یہ اس پہ اشکال ہوتا ہے کہ جب اللہ ہی نہیں, ہم تو چاہیں گے بھی تو اللہ جب تک نہ چاہے. تو یہ خوب ذہن میں رکھیں کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے. ہم اگر چاہتے ہیں نا تو چاہت بھی ایک عمل ہے نا, ایک مخلوق ہے, اس چاہت کو پیدا کرنے والا بھی کون ہے, اللہ ہے. تو اب اللہ کی ایک حکمت ہے, وہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ کون چاہے گا اور کون نہیں چاہے گا. تو اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتے ہیں کہ کس کو ہدایت
ملنی چاہیے اور کس کو ہدایت نہیں ملنی چاہیے. قرآن نے یہ مضمون دوسرے مقام پر بہت زیادہ تفصیل سے بیان کیا ہے کہ جن کے دلوں میں انابت ہوتی ہے اللہ ان کو توفیق دیتے ہیں, جن کے دلوں میں انابت نہیں ہوتی, جو یعنی ہٹ دھرم ہوتے ہیں, ضدی ہوتے ہیں, بدعمالیاں کر کر کے ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہوتی ہے, تو پھر اللہ ان کے بارے میں چاہتے ہی نہیں ہے کہ ان کو ہدایت ملے. جب اللہ چاہتے ہی نہیں ہے انہی کی بدعمالیوں کی, یار یاد رکھیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ زبردستی کسی پہ گمراہی کو مسلط کر دیتے ہیں, یہ مطلب نہیں ہے. یہ قرآن کی دوسری آیتوں کے بالکل خلاف تفسیر ہے. زبردستی کسی پر نہ اللہ ہدایت مسلط کرتے ہیں اور نہ اللہ اس کو زبردستی گمراہ کرتے ہیں, بلکہ یہ تو ہوتا ہے کہ زبردستی بعض دفعہ کسی کو ہدایت دے دیتے ہیں, یہ بھی ہوتا ہے, اللہ کی رحمت ہے, لیکن گمراہ زبردستی کسی کو نہیں کرتے. تو اللہ دیکھتے ہیں کہ کون اس قابل ہے کہ اس کے دل میں چاہت پیدا کریں ہدایت کی, اور کون اس قابل ہے کہ اس کے دل میں چاہت پیدا نہ کریں. وہ ہر انسان کی اپنی بدعملی اور نیک عمل کا نتیجہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ اور اس میں مسلمانوں کو اس بات کی بھی ترغیب ہے کہ ہدایت بھی اللہ سے مانگا کریں, یعنی اللہ سے مانگا کریں کہ اللہ میرے دل میں چاہت بھی پیدا کر دے, کیونکہ تیرے ارادے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اگلی صورت ہے سورہ انفطار. یہ بھی بالکل سورہ اذا الشمس کوورت کی طرح ہی ہے. جلدی جلدی اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں ہم. اذا السماء انفطرت, جب آسمان انفطرت, فطرت کہتے ہیں پھٹنے کو, انفطار کا معنی بھی پھٹنا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا نیچر کو بھی فطرت کہتے ہیں, اصل میں انسان اس پر بنا ہوتا ہے. جس طبیعت پہ انسان ڈھلا ہے نا اس طبیعت کو کیا کہا جاتا ہے؟ فطرت. تو ڈھالنا یا کسی چیز کو پھاڑ دینا, تو انفطرت جب آسمان پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ, کوكب کی جمع آتی ہے کواکب. کوكب نورانی صاحب ہے نا, تو ان سے یاد رکھیں آپ. کوكب کسے کہتے ہیں؟ کوكب ستارے کو کہتے ہیں, تو اس کی جمع کیا آتی ہے؟ کواکب. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت, نثر کا معنی ہوتا ہے پھیلانا, انتثرت کا معنی بھی جھڑنا ہوتا ہے. وَإِذَا الْبِحَارُ, اور جب سمندروں کو فجرت, بھڑکا دیا جائے گا, آگ لگا دی جائے گی اس میں. وَإِذَا الْقُبُورُ, اور جب قبروں کو, قبور قبر کی جمع, بُعْثِرَت, اکھاڑ دیا جائے گا. یعنی قبروں کو اکھاڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو مردے ہیں ان کو اکھاڑ دیا جائے گا, کھڑا کر دیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے, ایک روایت میں آتا ہے کہ ایسے قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا نا, مردے قبروں سے نکلیں گے جیسے کوئی گھاس پہ ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا, اور جب اٹھتے ہیں تو ایک ایک تنکا کیسے اس کا جو دبے ہوئے تنکے ہوتے ہیں کیسے کھڑے ہونا شروع ہوتے ہیں, تو ایسے قبروں سے مردے کھڑے ہونا شروع ہوں گے قیامت کے دن. علمت نفس, تو ہر نفس جان لے گا, ما قدمت, جو اس نے آگے بھیجا, واخرت, اور جو وہ پیچھے چھوڑ کر آیا. پیچھے ہم دنیا میں کیا چھوڑ کر گئے ہیں اور آخرت کے لیے ہم نے کیا بھیجا ہے آگے, یہ سب ہم جان لیں گے. کل میں صبح حدیث پڑھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے, امی عائشہ سے پوچھا کچھ ہے, انہوں نے فرمایا ایک بکری ہم نے ذبح کی تھی, باقی تو ساری صدقہ کر دی ہے, ایک دستی کا گوشت, ایک شانہ جو ہے نا اس کا باقی ہے. تو آپ نے فرمایا جو صدقہ کر دیا نا وہ باقی ہے, یہ ختم ہو جائے گا. تو یہ مطلب ہے علمت نفس ما قدمت واخرت, کہ کیا پیچھے چھوڑ کر آئے اور کیا آگے بھیجا. تو ہم جو صدقہ کر رہے ہیں ہم وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ تو ختم ہو گیا, جو کھا لیا وہ بچ گیا, حالانکہ اصل یہ ہے کہ جو صدقہ کر دیا اللہ کے لیے وہ آگے بھیج دیا ہم نے. تو ہر نفس پہچان لے گا کہ میں نے دنیا میں کیا پیچھے چھوڑا ہے اور کیا میں آگے. تو عمل بھی آگے جاتا ہے, صدقات بھی آگے جاتے ہیں, نیکیاں جو بھی حدیث میں آتا ہے کہ تم کسی سے مسکرا کے بات کرتے ہو تو یہ بھی کیا ہے صدقہ, یہ بھی اللہ کے بینک میں یہ چیز بھی جمع ہو رہی ہے. یا ایھا الانسان, اے انسان, ما غرک, ما کا معنی ایو شیء, ما کا معنی کیا ہے؟ ایو شیء, کون سی چیز. غرک, غرہ اصل میں تھا غارارا, غرہ اصل میں کیا تھا؟ غارارا, ضربہ کی طرح, اس کا معنی ہے دھوکہ دینا, غرور سے نکلا ہے. اردو میں غرور تکبر کو کہتے ہیں. وہ ایک بہت ہی باریک آدمی تھا نا, تو اس سے کسی نے پوچھا کہ یار تمہاری یہ صحت کا راز کیا؟ اس نے کہا ایک چمچی دودھ نہار منہ کھٹاکھٹ پیتا ہوں, ایک چمچی دودھ نہار منہ کھٹاکھٹ, اور الحمدللہ اس پر میں نے غرور تکبر کبھی بھی نہیں کیا. تو اس نے کہا بھی تیرے پاس غرور کرنے کے لیے ہے کیا؟ تو اردو میں جو غرور ہے کسے کہتے ہیں؟ تکبر کو, لیکن عربی میں کسے کہتے ہیں؟ دھوکے کو. تو غرہ کا معنی غرارہ, ضربہ کی طرح, اس کا معنی ہے دھوکہ دینا. یا ایھا الانسان, اے انسان, ما غرک, کس چیز نے تجھے دھوکہ دیا, بی ربک, تیرے رب کی طرف سے, الکریم, جو بڑا کرم والا ہے. یعنی تیرا رب جو تجھے پالنے والا ہے اور کرم والا ہے, اس کی طرف سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تجھے ہر چیز سمجھ میں آ رہی ہے,
باپ بھی سمجھ میں آ رہا ہے, ماں بھی سمجھ میں آ رہی ہے, بیوی بھی سمجھ میں آ رہی ہے, بچے بھی سمجھ میں آ رہے ہیں, باس بھی سمجھ میں آ رہا ہے, پڑوسی بھی سمجھ میں آ رہے ہیں, اور امریکہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے, برطانیہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے, سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے. نہیں آ رہا تو جس رب نے تجھے پیدا کیا اور اتنا کرم تیرے اوپر, اتنی نعمتیں تجھے دی, تو اس سے تجھے کس نے غافل کر دی ہے, یہ آیت کا مطلب ہے. تو میں اب گرامر کے ساتھ ساتھ جو تفسیر ہوتی ہے مختصر وہ بھی بتاتا رہتا ہوں. الذی, وہ کرم ایسا کریم ہے, الذی, یہ وہ رب ہے, خلقا, جس نے پیدا کیا, ضربہ کی طرح, خلقکا, تجھے پیدا کیا, فسواکا, اور پھر تجھے برابر کیا, فعدلکا, اور تیرے جو ہے نا فسواکا کا معنی برابر کیا, اور عدلکا, ہر چیز میں توازن پیدا کیا. عدل توازن کو کہتے ہیں نا. سارے پرزے بھی اللہ نے ماں کے پیٹ میں لگا دی, اور وہ بھی ایک تناسب سے. یہ نہیں ہے کہ یہ والی آنکھ اتنی بڑی تو یہ والی اتنی چھوٹی, ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہر چیز ایک خاص اندازے سے اس نے, یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ انگلی وہ نکل کے باہر جا رہی ہے اور یہ انگلی اتنی سی, کوئی معذور ہو جائے تو ایک الگ بات ہے, نارملی ایسا ہوتا نہیں. عدالہ ضربہ کی طرح, فی ای صورتن, ای صورتن, ای کا معنی جس, پھر جس صورت میں, ما, وہ صورت, شاء, جس میں اللہ نے چاہا, رکبک, رکبا یرکبو ترکیبن, سبح یسبح تسبیحن کی طرح. اس کا معنی مرکب کرنا, یعنی جوڑ دینا. پھر جس صورت میں چاہا تجھے ترکیب کیا اس نے, یعنی جو صورت دینا چاہا تجھے اس نے دے دی. یعنی اتنا کریم رب ہے, تو ایسے کریم رب کی طرف سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تو اپنے رب کی طرف سے غافل کیوں ہے؟ تو اس کی عبادت کیوں نہیں کرتا؟ اس کو فالو کیوں نہیں کرتا؟ کلا، اللہ فرماتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہے. کیا مطلب؟ تو رب کی طرف سے غافل ہے، رب کے احکامات کو فالو نہیں کر رہا، اور اسی کو کیا سمجھ رہا ہے؟ صحیح. تو اللہ فرماتے ہیں تیری یہ سوچ ہرگز صحیح نہیں ہے. بل اصل وجہ کیا ہے؟ تکذبون بالدین، کذب یکذب، تکذیباً کا معنی جھٹلانا. دین کسے کہتے ہیں؟ روز جزا کو. تم لوگ روز جزا کو جھٹلاتے ہو، اس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے. اگر تمہیں خوف ہو نا کہ ایک دن قیامت میں اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے، تو پھر کوئی بھی رب کی طرف سے غافل نہ ہو. یعنی رب کے احسانات کم نہیں ہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ آپ میں جواب دہی کا خوف ختم ہو گیا. تو اصل وجہ کیا ہے؟ بل تکذبون بالدین، تم روز جزا کو جھٹلاتے ہو. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تمہارے اوپر، یہ واو حالیہ ہے. میں نے بتایا تھا نا، واو کبھی کبھار ایک جملے کے شروع میں آتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ کام اس کنڈیشن میں ہوا ہے. جاءنی زید، میرے پاس زید آیا، وَهُوَ راکب، اس حال میں کہ وہ سوار تھا، کنڈیشن تھی. تو اللہ فرماتے ہیں تم روز جزا کو جھٹلا رہے ہو، حالت یہ ہے کہ تم پر ہم نے، تمہارے اوپر حافظین ہیں، حفاظت کرنے والے فرشتے. یعنی تم تو انکار کر رہے ہو کہ قیامت نہیں ہوگی اور حساب و کتاب کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں جبکہ حقیقت یہ کہ جب تم انکار کر رہے ہوتے نا، اس وقت بھی فرشتے تم پر مقرر ہیں، تمہارے ایک ایک عمل کو نوٹ کر رہے ہیں. تو اگر حساب و کتاب نہ ہوتا تو یہ فرشتے ہم نے کندھوں پہ بٹھائے ہوتے. یعنی عین اس وقت بھی وہ فرشتے کیا ہوتے ہیں؟ موجود ہوتے ہیں تمہارے کندھوں پہ. کرامن، اور یہ فرشتوں کی صفت کیا ہے؟ عزت دار ہے. کریم کی جمع کرام. کاتبین، لکھنے والے. ایک ایک چیز تمہاری لکھی جا رہی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ حساب و کتاب ہے ہی نہیں، اور اسی وجہ سے رب کی طرف سے کیا ہو؟ غافل ہو. یعلمون، یہ جانتے ہیں، ما، ان کاموں کو، تفعلون، جو تم کرتے ہو. تمہارے ایک ایک عمل کو یہ نوٹ کر رہے ہیں. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں حساب و کتاب ہوگا. ان الابرار، بے شک نیک لوگ. ابرار بر کی جمع ہے، بر نیک آدمی کو کہتے ہیں، ابرار اس کی جمع. لفی نعیم، لام تاکید کے لیے، فی کا معنی میں، نعیم کا معنی نعمتوں میں. بے شک نیک لوگ کس میں ہوں گے؟ نعمتوں میں ہوں گے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ، اور فجار فاجر کی جمع ہے، جیسے کافر کی کفار آتی ہے. اور فاسق فاجر لوگ، برے لوگ، لفی جہیم، جہنم میں ہوں گے. یسلونا، یسلونا کو سمجھیں، یہ لفظ قرآن میں بہت استعمال ہوا ہے. اصل میں تھا یسلیونا، یسمعونا کی طرح، جس کو پڑھا جاتا ہے یسلونا. تو صلیہ یسلا، سمع یسمعو کی طرح. اس کا معنی ہوتا ہے آگ میں داخل ہونا. کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ آگ میں. ویسے کسی بھی جگہ داخل ہو تو دخلہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. آگ میں داخل ہونے کے لیے عربی میں صلا یا یسلیو، صلیہ یسلیو، ٹھیک ہے، آگ میں داخل ہونا. اور اصلا یا یسلیو، اکرما کی ہوگا تو اس کا معنی ہوتا ہے آگ میں داخل کرنا.
یہ لفظ قرآن میں بہت آئے گا، یصلونہا، یہ لوگ اس آگ میں داخل ہوں گے یوم الدین، روز جزا کے دن، وما ہم عنہا بغائبین، اور یہ لوگ اس آگ سے غائب ہونے والے نہیں ہیں۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور آپ کو کیا خبر کہ یوم جزا کیا ہے، ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر ہم آپ کو بتائیں کہ آپ کو کیا خبر کہ روز جزا کیا ہے۔ یوم، یہ وہ دن ہے، لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن مالک نہیں ہوگا، تملکو یضربو یضربان یضربونا تضربو، ٹھیک ہے نا، مالک نہیں ہوگا تملکو نفس، کوئی بھی نفس، لنفس، کسی بھی نفس کے لیے، شیئا، کسی بھی چیز کا، کوئی کسی کا مالک نہیں ہوگا، کوئی کسی کو زبردستی بخشوا نہیں سکتا، یہ مطلب ہے۔ ہاں، جو مسلمان شفاعت کریں گے اللہ کی مرضی سے، وہ تو خود مالک نہیں ہوں گے نا، وہ تو اللہ مالک ہوگا، تو اللہ اگر کسی کو اجازت دے کسی کی سفارش کرنے کا، اور اس کی کچھ شرطیں اللہ نے لگائی ہوئی ہیں، تو وہ ٹھیک ہے، وہ تو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ یہ وہ دن ہوگا جس دن کوئی نفس کسی کا مالک نہیں ہوگا، والامر، اور معاملہ یعنی حکومت اور امر جو ہے، یومئذ، جس دن ایسا ہوگا، للہ، صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ دنیا میں ظاہری طور پر انسانوں کی حکومت بھی چلتی ہے، لیکن قیامت کے دن صرف اور صرف کس کی ہوگی؟ اللہ کی حکومت ہوگی۔ بہت آسان ہے، اس کا میں صرف ترجمہ کر دیتا ہوں، سورت کی زیادہ کوئی تفسیر نہیں ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، سمندروں میں آگ لگے گی، قبروں سے مردے اکھیڑ دیے جائیں گے، تو وہ وقت ہوگا جب انسان دیکھ لے گا جو کچھ اس نے چھوڑ کر آیا اور جو آگے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ انسان سے شکایت کرتے ہیں، اے انسان تجھے کیا ہو گیا، تو اپنے رب کی طرف سے تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ ایسا کریم رب ہے جس نے تجھے پیدا کیا اور ہر لحاظ سے برابر کیا، اور جس صورت میں چاہا تجھے، اور ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا تو سمجھتا ہے، تم قیامت کے دن کا انکار کرتے ہو، حالانکہ تم پر ہم نے فرشتے متعین کیے ہوئے ہیں جو بڑے عزت دار ہیں، کاتبین ہیں، لکھنے والے ہیں، تمہارے اعمال کو جانتے بھی ہیں۔ کہتے ہیں دایاں جو فرشتہ ہے نا، وہ کیا کرتا ہے؟ نیکیاں لکھتا ہے، اور جو بائیں کندھے پہ بیٹھا ہوا ہے وہ، اب آپ اندازہ لگا لو، اگر وہ مخلوق ہم دیکھ لیں تو کتنے نیک بن جائیں نا، ہیں؟ یعنی ہمیں پتہ ہو ہم کہیں بیٹھے ہوئے غیبت کر رہے ہیں، لکھی جا رہی ہے ایک ایک چیز، تو یہی تصور بس اللہ نے چھپا دیا ہے۔ یہ فرشتہ یہ بھی لکھ رہا ہے کہ مفتی صاحب بیٹھ کے کیسی باتیں کر رہے ہیں، وہ یہ بھی لکھ رہا ہے کہ صرف باتیں ہی کر رہے ہیں یا عمل بھی ہے ان کا کہ نہیں ہے، ایک ایک چیز۔ تو انسانوں کو تو دھوکہ دے سکتا ہے نا، تو اس لیے بھائی بڑے خوف کی بات ہے، یہ بڑے خوف کا مقام ہے، ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے۔ یعلمون ما تفعلون، تم جو کچھ کر رہے ہو وہ فرشتے جانتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، وان الفجار لفی جحیم، اور برے لوگ جہنم میں ہوں گے۔ یہ فرشتے، بعض علماء کہتے ہیں کہ جب ہم بیت الخلاء جاتے ہیں تو یہ فرشتے ہٹ جاتے ہیں، یا اس طرح کوئی حیا کے خلاف کام ہوتا ہے، جیسے کوئی آدمی اپنی زوجہ کے پاس جائے تو یہ فرشتے ہٹ جاتے ہیں۔ پھر اللہ نے دوسرا نظام کیا ہوا ہے محفوظ کرنے کا، قرآن میں آتا ہے، یہ زمین بھی ریکارڈنگ پہ لگا ہوا ہے، یہ بھی ہمارے ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہی ہے، ہمارے اپنے جسم کے اعضاء ہماری حرکتوں کو نوٹ کر رہے ہیں۔ وما ہم عنہا بغائبین، اور یہ جہنم سے بھاگنے والے، غائب ہونے والے نہیں ہیں، آ کے رہیں گے۔ اور آپ کو کیا خبر کہ وہ کیسا دن ہے؟ پھر ہم بتائیں کیا خبر کیسا دن ہے؟ یہ وہ دن ہے جس دن کوئی کسی کا مالک نہیں ہوگا، اور حکم صرف اور صرف کس کا چلے گا؟ اللہ کا۔ ایک علمی نکتے کی بات ہے اس آیت میں، بعض علماء نے کہا کہ یہ جو قرآن میں آتا ہے نا، اے انسان تجھے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تو بعض علماء نے جواب دیا، اللہ تیرے کریم ہونے نہیں دھوکے میں ڈال دیا، کیونکہ تو بندوں کو مہلت دیتا ہے نا، یہ بھی تو اللہ کے کرم کا تقاضا ہے نا۔ اگر اللہ ایسے ہوتا نا، فوراً پکڑتا، تو کوئی بھی اللہ کی طرف سے دھوکے میں نہیں آتا، سارے انسان کے بچے بن کے زندگی گزارتے۔ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ توبہ کی مہلت دیتا ہے، بھائی اب توبہ کر لو، اب توبہ کر لو، اب توبہ کر لو، یہ بھی اللہ کا کرم ہے نا۔ تو اسی کرم نے کیا کر دیا؟ دھوکے میں ڈال دیا ہمیں، تو ہم توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو احسان اور کرم غیرت مند لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور ہم جیسے نالائق لوگ اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ کے کرم سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، بلکہ اس مہلت کو غنیمت سمجھ کے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔